बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो मौलाना फजलुर रहमान पर मुकदमा हुआ, वो मुकदमा दर्ज करवाने वाला कौन? बहुत दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने आई है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल पहले भी बहुत बार सामने आई। अरशद शरीफ साहब पे मुतअद्दिद मुकदमे हुए, इमरान रियाज साहब पे जब कई मुकदमे हुए तब, उसके अलावा भी तो कुछ लोग हैं जो ऐसे मुकदमात में सामने आते हैं, कई दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। क्या करते हैं ऐसे लोग, ये मैं आपके सामने रखूंगा भी, और ये बंदा कौन है इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा को एक धचका लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेल से बाहर तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से एक धचका लगा है। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बताया कि उन्होंने कुछ किरदार अदा किया, उनका शुक्रिया अदा किया, मुख्तलिफ लोगों का शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। फिर जो हुआ वो भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहां भी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप बेल आइकॉन पे जाएंगे, टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे इस सवाल की। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ करीबी लोगों ने, उनकी जमात के करता धरता लोगों से, हाफिज अब्दुल्ला साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मौलाना साहब के बरादरान, इनसे पूछा गया कि 28 को तलब किया गया है मौलाना फजलुर रहमान को अदालत की जानिब से, और मौलाना पर FIR के सिलसिले में अदालत कार्रवाई करेगी, क्योंकि अदालत को दरख्वास्त मिल गई है, दरख्वास्त समात के लिए मंजूर हो गई है। तो मौलाना क्या करेंगे अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज होने का हुक्म आ जाएगा इंदराज मुकदमा का, तो क्या करेंगे? क्या मौलाना की लीगल टीम जमानत के लिए अप्लाई करेगी और फौरन मौलाना की जमानत हो जाए? जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी लोग करवाते, क्या ये किया जाएगा? तो मौलाना की टीम ने जो जवाब दिया है वो वही था जिसकी तवक्को थी। मौलाना की टीम ने कहा है कि ना मौलाना तलब करने पर अदालत में जाएंगे, ना ही मौलाना जमानत करवाएंगे, करो गिरफ्तार। मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम कह रही है करो गिरफ्तार। अच्छा, ये जब होता है ना कि करें, अब आपको क्या करना है, करेंगे आप, करें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम ये चैलेंज इस वक्त सिस्टम के सामने रख रही है कि आपको गिरफ्तार करना है, आइए हाथ कंगन को आरसी क्या, गिरफ्तार कीजिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, यानी टेलीविजन टॉक शोज में बात हो रही है कि मौलाना अपने अल्फाज वापस ले लें, मौलाना का कद बड़ा हो जाएगा। ये काम करके मौलाना फजलुर रहमान ने इंडिया की और इसराइल की मूसाद, उनके एजेंडे पर अमल किया है। वैसे मैं हैरान था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद सबसे ज़्यादा इसराइल और इसराइल के एजेंट ये इस्तेमाल किया है। और अब मौलाना साहब के बारे में रज़ा हयात हिराज साहब कह रहे थे कि मौलाना ने इसराइल के एजेंडे पर अमल दरामद किया है। तो हमारे यहाँ तमाम लोग मैदान अमल में कूदे। अब पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब इस पर कब बात करेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुआफ़ी का मुतालबा कब करेंगे, या कोई बड़ा नाम, वो जो होता है ना, मौलाना ने यूं कह दिया, देख लीजिए। जैसे नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, अली डार साहब की अहलिया, हमारी बहन, उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब की जमात ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जिद्दोजहद की है, उनकी बात को अंडरस्टैंड किया जाए और नज़रअंदाज किया जाए, ये बात हो रही है। तो क्या मुस्लिम लीग नून के बड़े, सबसे बड़े, वो ये काम करेंगे कि मौलाना साहब आप माफ़ी मांगे? छोटे लोगों ने कर दिया, और टियर C में लोगों ने कर दिया है, B में भी ये काम नहीं हुआ, तो क्या ये काम किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मौलाना साहब की जमात वाले मुआफ़ी के मुतालबे पर, अल्फाज वापस लेने के मुतालबे पर कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहें या DG SPR कहें, जो बात की है ठीक की, अल्फाज वापस नहीं लिए जाएंगे। अब मौलाना के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवाने वाले मंजूर कादिर भिंडर साहब, एडवोकेट, ये कौन है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस पर बड़ा हंस रहे थे हामिद मीर साहब के शो में। वो कहने लगे ये बंदा कौन है? हासिल बिजंजो साहब मरहूम, वो कहने लगे हासिल बिजंजो के खिलाफ भी इसी बंदे ने मुकदमा करवाया था। तो वो कहते हैं कि अपना बंदा ही बदल लो, अपना बंदा ही बदल लो,
جو مقدمے کے لیے آ رہا ہے. جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ارشد شریف شہید پر مقدمات، عمران ریاض پر مقدمات، اور بھی ہمارے ہاں جن لوگوں پر ڈھیروں مقدمات ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیے ہم نے کئی لوگوں کو چیک کیا. اے آر وائی نے ارشد شریف صاحب کے کیس میں، عمران ریاض کے کیس میں تو رپورٹ بھی ہوا کہ بعض لوگ ایسے تھے مقدمہ درج کروانے والے جن پر خود چھوٹے موٹے 420 کے، فراڈ کے، جال سازی کے، کسی کو دھمکانے کے، چھوٹی موٹی چوری کے الزامات تھے. ایسے لوگ تھے. اور اس وقت یہ بڑی بات ہوئی، بڑے بڑے صحافیوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پرچے ورچے روک لیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹی چوری ہے، چھوٹا فراڈ ہے، یہ نکل گیا، اب اس کا پرچہ ورچہ روک لو، کارروائی روک لو. پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ کہیں کسی بڑے مقدمے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مجرم. یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایک بڑی سیاسی شخصیت، اور ایک ایسی بڑی سیاسی شخصیت کہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور بہت ٹھیک ٹھاک ہے. وہ سڑک پہ بندہ لا کر کھڑا کریں تو وقت پڑ جائے. یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں طاقت، یہ کشش ہے. تو اس لیے مقدمہ وہ جو ایک ایف آئی آر چل رہی ہے گجرانوالہ کی، وہ جعلی ہے. ابھی 22A کے تحت عدالت سے رجوع ہوا ہے، عدالت نے اس کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے. عدالت اس سماعت پر اس بات پر مطمئن ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمے کا اندراج ہونا ہے، تو پھر مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت حکم دے گی. اس کے بعد مقدمہ ہوگا، تب ہوگا مقدمہ. ابھی بالکل ابتدائی سٹیج ہے. لیکن منظور قادر بھنڈر صاحب جن کی بات ہو رہی ہے، وہ پہلے حاصل بزنجو صاحب کے خلاف بھی مقدمہ کروا چکے ہیں. تو کامران مرتضی صاحب ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے بندہ ہی بدل لیں. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں اسکرپٹ بھی نہیں بدلتا، بندہ بھی نہیں بدلتا. ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف، بیرسٹر گوہر صاحب، ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، یہ سب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے میڈیا سے. جیل سے باہر والی تحریک انصاف، تو یہ لوگ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ نے 5 اگست سے مسلسل احتجاج، 5 اگست کے بعد بھی احتجاج اور تحریک چلانے کی بات کی ہے. کیا ہوگا؟ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے 1 روزہ ملک گیر احتجاج ہوگا. جب سوال ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ نے مسلسل احتجاج کی بات کی ہے، 5 اگست سے آن ورڈز احتجاج کی بات کی ہے، تو اس سوال کو ٹال دیا گیا. اور یہ بھی بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے بات کی تھی، ہم نے کوشش کر لی، عمران خان کے ویژن کے مطابق کوشش کر لی، ہم نے مذاکرات کے لیے بات کر لی، لیکن ابھی تک کچھ اس سلسلے میں ہوا نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 روزہ احتجاج ہوگا. علیمہ خان صاحبہ جب نکلی چترال میں تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ احتجاج ہوگا اور احتجاج مسلسل ہوگا. اب مختلف شہروں میں اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع ہو گئی ہے. یعنی علیمہ خان صاحبہ جس چیز کے لیے کہہ رہی ہیں اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر 1 روزہ احتجاج ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کارکنوں نے آج سے بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھ موجود لوگ، ان کی اس بات کو ابھی سے رد کر دیا ہے سوشل میڈیا نے. پھر اس کے بعد گراؤنڈ پر کارکن کیا کریں گے، عوام کیا کریں گے، ابھی دیکھنے کی چیز ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے اگر 1 روزہ ملک گیر احتجاج کے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حاصل نہیں ہوگا. عمران خان کو جیل میں 3 برس مکمل ہو رہے ہیں. 3 برس عمران خان کو جیل میں مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ کچھ 1100 سے کچھ ہی کم دن بنتے ہیں جو عمران خان جیل میں گزار چکے ہیں. اور ایک ایسی جیل جو کسی نے نہیں کاٹی، ایسی جیل جس میں عمران خان ایک دن اسپتال کے بستر پر جا کر لیٹ کر نہیں پڑ گئے کہ میں بیمار ہو گیا، اب نہیں اٹھا جاتا مجھ سے، بھیجو مجھے باہر. عمران خان نے جیل میں رہ کر، ہمارے یہاں ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ملک سے روانہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، یا باہر بیٹھ کر وہاں سے پھر وہ گفتار کے غازی ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. عمران خان کے کیس میں معاملہ مختلف ہے، اس لیے لوگوں کا ری ایکشن بھی مختلف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو جیل سے باہر چیئرمین ہے، وہ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ نہیں کرنا، تو پھر وہ مزید اپنے آپ کو کارکنوں کی نظر میں بے وقت کر لیں گے اور کچھ نہیں ہوگا اس سے. تو بیرسٹر گوہر کو، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو، ان لوگوں کو جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے. اور کارکنوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا 1 دن کرنا چاہتے ہیں آپ تو پھر نکلیں، 1 دن کرنا ہے نا، نکلیں اور اسلام آباد کی کال دے دیں. یعنی پورے ملک سے اسلام آباد آ رہے ہیں، ڈی چوک آ رہے ہیں،
سری نگر ہائی وے آ رہے ہیں، آپ آ جائیں اور آ کے بیٹھیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والا معاملہ، ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم سے مولانا فضل الرحمان نے، بلاول بھٹو زرداری نے، راجہ پرویز اشرف نے، بیچ میں پڑے وہ لوگوں نے بات کی اور بات کر کے کہا کہ ہم کچھ دن کے لیے رک جائیں تو ہم رک جاتے ہیں، لیکن ہم نے صرف ابھی معاملہ مؤخر کیا ہے، ملتوی کیا ہے، ہم نے منسوخ نہیں کیا، ہمارا معاملہ ابھی چلے گا. ساتھ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کیا بتا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طویل مذاکرات کے بعد قیادت کی جانب سے لانگ مارچ کو عارضی طور پر ملتوی کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے. حکومت کو مطالبات پر عمل درآمد کے لیے 21 جولائی تک کی مہلت دے دی گئی ہے. اگر مقررہ مدت تک وعدے پورے نہ کیے گئے یا مطالبات منظور نہ ہوئے تو 22 جولائی سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا. لانگ مارچ ملتوی ہوا ہے، واضح رہے، کال آف نہیں ہوئی. تمام دھرنے حسب سابق جاری رہیں گے اور عوامی جدوجہد جاری رہے گی. یہ فیصلہ تحریک کے اختتام کا نہیں بلکہ مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ ہے. اب نگاہیں حکومت کے عملی اقدامات پر ہیں. یہ بات کرنے کے بعد یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سے شکریہ ادا کیا کچھ لوگوں کا، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ان کو جو لکھا گیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا. اب یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی لکھا تھا اور ان سے بھی کہا تھا کہ آپ رول پلے کیجئے، اور جب ہم نے ان سے کہا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سید قمر رضا شاہ ان کو مقرر کر دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محترم سید قمر رضا شاہ صاحب، السلام علیکم. پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی عوام 5 دن سے بدترین حالات کا شکار ہیں. 5 جون سے بدترین حالات کا شکار ہیں. چند پاکستان اور کشمیر دشمن عناصر نے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے. کشمیر کے عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب نے کشمیر کے سنگین حالات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کی مشکور ہے. اس کے بعد ان کو سوشل میڈیا پر ان کے اپنے چاہنے والوں نے بہت سنائی کہ آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کر دیا، ہم تو فورسز سے ناراض ہیں، آپ نے شکریہ ادا کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے مختلف لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا ہم نے شکریہ ٹھیک ادا کیا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قمر شاہ صاحب کو آپ کی طرف سے کشمیری عوام کا دکھ درد محسوس کر کے ثالثی کی کوشش کرنا نیک شگن ہے. آپ نے مطالبات کے حوالے سے جو معاملات طے کیے، انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا اور اس مثبت اقدام کو آگے بڑھایا جائے گا. سردار عمر نذیر کشمیری، انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے سید قمر رضا شاہ کے نام، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے میں نے آپ سے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی. تو یہ ایک اچھی خبر ہے، چیزیں یہاں سے بہت بہتر ہونے کی امید ہے. اللہ بہتر فرمائے گا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.